अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम चिश्ती है। और पार्टीशन के हवाले से हम बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, उनकी जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। और जाहिर है कि लोगों को ये कहानियां पार्टीशन के वक्त क्या हुआ और हालात कैसे थे, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, उनके गांव के बारे में सुन के अच्छा लगता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेर मोहम्मद साहब। बाबा शेर मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सन ऑफ चौधरी फतेह मोहम्मद। इस वक्त वो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि पार्टीशन के हवाले से कुछ बातें उनसे हम करेंगे, और यकीनन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। तो आइए कहानी सुनते हैं बाबा शेर मोहम्मद की। शेर मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। वालेकुम सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, जो कुछ भी सिलसिला होगा इंशाअल्लाह मैं आपको हर एक चीज का फिलबदी जवाब दूंगा। जी जी। अच्छा बाबा जी, पहली बात तो ये है कि आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि आपके वालिद साहब का तो आपने बताया कि चौधरी फतेह मोहम्मद उनका नाम था, तो वो कितने भाई थे, और आपके चचा, आपके ताया, उनके बारे में उनके नाम बताइए। बेटा, हमारे जो वालिद साहब थे ना, वो दो भाई थे, लेकिन सन 1935 में कि कोई यानी मतलब मैं नहीं एग्जैक्टली वो कह सकता, यहाँ पे हमारे इलाके में एक प्लेग वाकया हुई थी और उसमें घर के घर खाली हो गए थे और घर छोड़ करके ना बाहर खुले मैदानों में डेरा लगाना पड़ा था। तो उसमें मेरे चचा जो थे ना, वो जवानी में ही फौत हो गए थे। मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो फिर अकेले रह गए थे। उनकी ना तो कोई बहन थी और ना ही कोई और भाई था। अच्छा जी, ये बताइए कि जब पार्टीशन हुई 1947 में, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उम्र कितनी थी आप? उस वक्त मेरी उम्र बेटा, जो कुछ मेरा खानदानी हिसाब किताब है ना, उसके हिसाब से मेरी पैदाइश 1930 की है जी। तो मेरी तकरीबन 17 साल उम्र थी उस वक्त जबकि पार्टीशन हुई। हाँ जी, मुझे इतना याद है पार्टीशन कि हाँ जी, तो मुझे इतना याद है बड़ी अच्छी तरह कि हमारा गांव जो था ना, वो जहां से ये शिमला को चढ़ाई शुरू होती है ना, उसके दामन में था। हाँ जी, लाहड़पुर उसका नाम था। और ये रियासत छछरौली होती थी एक, तो रियासत कलसिया बहादुर का ये आखिरी गांव था जी। ठीक है जी। तो गांव का नाम लाहड़पुर 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 ये था रियासत कलसिया में। लेकिन ये जो अंग्रेजी अमलदारी थी ना, इसके हिसाब से ये पड़ता था सढौरा और नारायणगढ़ के दरमियान में। ये थी यानी यहाँ से यहाँ की मेरी जय पैदाइश जी। और लाहौरपुर उसकी तहसील कौन सी थी, जिला कौन सा था, और करीबी शहर कौन कौन से? बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाहौरपुर जो था ये रियासत कलसिया बहादुर में आता था, रियासत में आता था। तो ये अंग्रेजों की अमलदारी में नहीं था, बल्कि जो महाराजा रियासत छछरौली का था ना, उसकी अमलदारी में आता था, है जी। और हमारे साथ जो है ना, ये सढौरा जो कस्बा आता था हमारे सबसे नजदीक, सढौरा, और परली तरफ नारायणगढ़ था। इन दोनों के दरमियान में हमारा गांव था वाकया, है जी। अच्छा, ये सढौरा जो था ना, ये हिंदू यानी हमारा जितना भी इलाका था ना, सारा हिंदू डोमिनेटेड था, है जी। लेकिन सढौरे में एक बुजुर्गों की फैमिली थी, तो उन्होंने एक स्कूल बनाया था, यानी प्राइमरी तालीम जो है ना, चौथी जमात तक वो मैंने अपने गांव में हासिल की, क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था और एक हिंदू टीचर हमें उस वक्त पढ़ाते थे, है जी। तो बिल्कुल यानी हिंदुआना कल्चर था। कोई इस्लाम को बूढ़े आदमी जो थे ना, वो ही नमाज वगैरह पढ़ लेते थे, छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन बाकी हमें कोई पता नहीं था दीन का वहां पे।
ٹھیک تو اس کے بعد میں جب میں 5ویں جماعت میں ہوا نا تو سڈھورا قصبہ میں وہ ایک سید فیملی تھی، انہوں نے ایک مسلم ہائی اسکول بنایا ہوا تھا، اور وہ فیملی اس وقت جنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، سید فیملی۔ تو اس اسکول میں نے داخلہ لیا، وہاں سے پھر کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں دین اسلام کا مطلب ہے تھوڑا بہت پتہ چلا، لیکن اچھا کیونکہ ماحول جو تھا نا جو جی یہ لاہڑ پور جو گاؤں ہے، سب ہندوانہ تھا اس کی گاؤں کے بارے میں جی۔ گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہاں مسلمان کتنے بستے تھے اور ہندو کتنے بستے تھے، نمبردار کون تھا، اور کن کن کے نام آپ کو یاد ہیں، ہندوؤں کے یا سکھوں کے؟ دیکھیں بیٹا، ہاں جی بالکل، لاہڑ پور گاؤں میں تقریباً کوئی 30% مسلم تھے اور 5% کے قریب سکھ مذہب کے تھے، اور تقریباً 60% جو ہے نا وہ ہندو تھے، اور کچھ یہ جو ہے نا جن کو ہم یہ یہاں پہ ڈیرے دار کہتے ہیں، اس قسم کی آبادی تھی، ہاں جی، جن کو کہ ہندوؤں اس وقت اچھوت کہا جاتا تھا، ہاں جی، جو چند % وہ لوگ تھے گاؤں کے ارد گرد، ہاں جی، اس قسم کا یہ ہمارا گاؤں تھا، ہاں جی، اور اس میں یہ اس کے دونوں طرف یعنی برساتی نالے چلتے تھے، اور ان میں تقریباً 12 مہینے جو ہے نا پانی چلتا رہتا تھا، یہ برف کا پگھل کے آتا تھا نا کوہ ہمالیہ سے، تو وہ اس کے درمیان میں ہمارا گاؤں تھا، اور جب کبھی یہ بارشوں کا موسم ہوتا تھا تو وہ دونوں جو ندیاں تھی نا وہ آپس میں مل جاتی تھی، ہمارے گاؤں کے درمیان سے جو سینٹر میں گلی بنی ہوئی تھی نا اس میں سے سارے میں یعنی پانی پانی بہ رہا ہوتا تھا، یہ حالات تھے ٹھیک ہے جی۔ جو ندی بہتی تھی جی آپ کے گاؤں میں، اس ندی میں جی۔ آپ نہاتے بھی تھے جب آپ چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ مل کے اپنے دوستوں کے بیٹا ساتھ؟ بالکل نہایا بھی جاتا تھا، اور اس میں سے 12 مہینے جو ہے نا ہم مچھلیاں تک پکڑ کے لاتے تھے، ہاں جی، اچھا اچھا مچھلی اس میں اتنی زیادہ ہوتی تھی، وہ بعض جگہ وہ بن جاتی تھی نا، مطلب گہرے پانی تھوڑا سا، تو میں 12 مہینے جو ہے نا ہم وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے لایا کرتے تھے، یہ چیز تھی بیٹا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ اچھا، نیکسٹ۔ اپنے لاڑپور کے دوستوں کو اگر آپ یاد کریں، بچپن کے دوستوں کو، تو جی کیا آپ کے صرف مسلمان دوست تھے بچے، یا بچپن میں آپ کے ہندو اور سکھ بھی دوست تھے؟ اور اگر ان کے نام کچھ بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، جب لوگ ویڈیو سنتے ہیں دیکھیں انہیں اچھا بیٹا، لگتا ہے ان کے نام سن۔ ہمارے گاؤں کا جو ذیلدار تھا نا، ہاں جی، وہ مسلمان تھا، ذیلدار بھی تھا، سفید پوش بھی تھا وہ، اور کئی گاؤں جو ہے نا ان کے انڈر میں آتے تھے، تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا ایک گھوڑی رکھی ہوئی تھی، اور اس میں وہ اپنے ارد گرد کے گاؤں کا سفید پوش تھا نا کئی گاؤں کا انچارج تھا، ہاں جی، چودھری فیض محمد ان کا نام تھا، ہاں جی، وہ پاکستان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ میرے سے، میں وہاں پہ جب کہ پارٹیشن ہوئی نا تو اس سڈھورا مسلم ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، اور وہ ہمارے سے کوئی 1-2 کلاس آگے تھا، ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہوتا تھا حویلی اس کا نام تھا، تو وہاں کا ایک لڑکا تھا وہ 10ویں جماعت میں اس وقت پڑھتا تھا، اور اس نے پاکستان میں آ کر کے بہت زیادہ نام کمایا ہے، یہ جتنا بھی ہے نا بھلوال میں ایک وہ سینٹر بنا تھا، ہے جی، یہ جبکہ یعنی جب پاکستان بنا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی زراعت میں، اور اس میں کیا نام ہے جو انوائرمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کو ہیڈ بنایا گیا یوتھ دور میں، اور انہوں نے بھلوال میں اپنا ہیڈ آفس بنایا تھا، تو یہ سیم نالے جو ہے نا اور یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ محمد حنیف ان کا نام ہوتا تھا، چودھری محمد حنیف، ارائی برادری سے ان کا تعلق تھا، ہاں جی، اور وہ ہیڈ بنے تھے اس کے، اور انہوں نے جو ہے جتنا بھی یہ ٹیوب ویل سسٹم اور یہ سیم نالے جو ہے نا یہ انہوں نے رائج کیا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر زراعت نے یہاں پہ پاکستان میں ترقی کی ہے، نہیں تو اس سے پہلے ٹھیک ٹھیک۔ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ سب ریگستان تھا۔ اچھا بابا جی،
بابا جی اگر جی ہم لاڑ پور کے اسکول کو یاد کریں جو آپ کے بچپن کا اسکول ہے جہاں جی تک آپ نے 4 جماعتوں تک تعلیم حاصل کی، تو جی وہ جو آپ کو پڑھاتے تھے ٹیچر، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو تھے، ان کا نام یاد ہے آپ کو یا نام بھول گئے؟ نام بیٹا نہیں ہے یاد اب مجھے، اچھا، اور نام نہیں کلاس ہے میں آپ کے اسکول میں، جی آپ کے جو اسکول میں پڑھتے تھے بچے، ان بچوں کے جی نام یاد ہیں آپ کو کچھ؟ آپ کے کلاس فیلوز کے یا جو اسکول میں آتے تھے بچے؟ جی بالکل، ان میں دیکھیں جی، ایک یہ جو میں نے نمبردار کی بات کی ہے نا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا جی، وہ پارٹیشن کے دوران میں فوت ہو گیا تھا۔ ایک ناظم علی ہوتا تھا، اچھا ایک اور، اب اس وقت جو ہے نا اسکول میں دراصل کچھ ایسے ہوتا تھا کہ ماں باپ نے بازو سے پکڑا اور جناب ماسٹر کے حوالے کرتے کہ ماسٹر جی یہ آپ کے حوالے ہے بچہ ہے جی، ہمیں صرف اس کی ہڈیوں کی ضرورت ہے، باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ لفظ ہوتے تھے والدین کے، اور ماسٹر صاحب جو ہوتے تھے نا، وہی وہ مٹی کے دعات ہوتی تھی، اس میں وہ کپڑا ڈال کے اور سیاہی کی پڑیا ڈال کے اور کانوں کی قلم گھڑ کے وہ بذات خود ہمیں دیا کرتے تھے، اور اس وقت تک 4تھی جماعت تک ہے جی کوئی خاص کتاب نہیں ہوتی تھی، تختی، سلیٹ، پینسل، نہ پین، وہ کیا نام ہے سلیٹی، ہاں جی پینسل وغیرہ کوئی نہیں، ہاں جی سلیٹی، یہ ہمارا اثاثہ ہوتا تھا۔ تو پہاڑے جو ہے نا ہمیں وہ پونے کا، سوائے کا، ڈیڑھے کا، ڈھائی کا ہے جی، اور 20 تک ایسے زبانی رٹا دیتے تھے کہ ابھی تک جو ہے نا یہ کیلکولیشن میں کبھی اس کی یہ جو کیلکولیٹر ہے اس کی ہیلپ نہیں لیتا، بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا بچے، میں اپنا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہوں تو وہ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں، لیکن میں زبانی ان سے پہلے کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے، یہ چیز ہے بہت جی اچھی اس بات ہے جی۔ وقت کی۔ اچھا، جی اسکول میں کوئی گیمز وغیرہ بھی ہوتی تھی؟ بچے کھیلتے بھی تھے، کچھ گیمز کرواتے تھے بیٹا اسکول نہیں، میں اس وقت بچوں کو؟ گیم ویم کا کوئی رواج نہیں تھا، بس وہ بچے جو ہے نا گلی میں آ کر کے کھیل لیتے تھے آپس میں، باقی اور اس قسم کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز، کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کا کوئی رواج ہی نہیں تھا بیٹا، ان پڑھ طبقہ تھا، شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا تھا ہے جی، یہ چیز ہے۔ اچھا، آپ 4تھی کے بعد سڈورا چلے گئے، دوسرے گاؤں میں سڈورا آپ جی بتا رہے ہیں گاؤں سڈورا کا نام؟ مسلم ہائی اسکول ہاں میں داخلہ لیا تھا ہے ہاں جی، جی، اور مسلم ہائی اسکول میں، وہاں سارے مسلمان ہی تھے اسٹوڈنٹ؟ جی اس میں 100% جو ہے نا مسلمان اسٹوڈنٹ ارد گرد کے گاؤں کے وہ داخلہ لیتے تھے۔ دیکھیں ہمارا گاؤں جو تھا نا سڈورے سے، یعنی 3 کوس ہم کہا کرتے تھے اسے، یہ 3 کوس کے فاصلے میں، 3 کوس جو ہے نا وہ جناب آج کل کے 5 کلومیٹر کے برابر بنتا ہے۔ تو ہم اپنے گاؤں سے نکلتے تھے، اب ہماری سراؤنڈنگ میں جو تھا نا فیروز پور، بکالہ، اچھا حویلی اور رسول پور، یہ 4 گاؤں تھوڑا سا آگے جا کر کے 1-1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تقریباً ہمارے سے۔ تو اس سے ان گاؤں سے تھوڑا سا آگے کر کے ہم جو بھی بچے اسکول میں وہاں سڈورا مسلم ہائی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے نا، وہ راستے میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں سے پھر اکٹھے مل کے ہم سڈورا پہنچتے تھے، اور اسی طرح جب چھٹی ہوتی تھی نا تو اسی طرح ہم اکٹھوں نے واپس آنا، لیکن جہاں جہاں سے جس کا راستہ جدا ہو رہا ہے جی وہ ہر ایک، تو میں جو ہے نا جو بکالے کے لڑکے ہوتے تھے نا بکالہ گاؤں کے، ان کے ساتھ بکالے تک آنا، اس کے بعد میں پھر میں اکیلا، یا میرے گاؤں کے جو ایک ناظم علی تھا، ایک دیکھیں جو سفید پوش کے بیٹے تھے ان کا نام میں بھول گیا ہوں ہے جی، ہم 2 یا 3 لڑکے ہوتے تھے، ایک صدیق ہوتا تھا، ایک رفیق ہوتا تھا ہے جی، تو یہ ہم 3-4 لڑکے جو ہے نا ہم پھر اپنے گاؤں میں آتے تھے، یعنی اس طرح کر کے جی سلسلہ چلتا تھا جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ سڈورا ہائی اسکول میں آپ کو کون کون سے مضامین آپ پڑھتے تھے؟ وہاں پہ سبجیکٹ کیا کیا تھے اگر آپ یاد کریں مضامین؟ بیٹا کلاس 5 سبجیکٹ میں، تو 6 میں، 7 میں؟ یہی تھے کہ بھی انگلش بھی وہ پڑھاتے تھے، انگلش، اردو اور یہ میتھمیٹکس وغیرہ، اب یہی 3-4 مین سبجیکٹ جو ہے نا یہی یاد ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ اچھا، وہ فیس وغیرہ بھی لیتے تھے یا وہ مفت میں تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو؟ بیٹا اسکول میں فیس تھی؟ فیس وغیرہ کوئی خاص نہیں تھی، اگر وہ کوئی لیتے بھی ہوں 2 آنے یا 4 آنے کبھی لے لیے ہیں جی کسی جی ایکٹیویٹی جی کے جی لیے، باقی اور کچھ نہیں لیتے تھے جی جی
اچھا بابا جی، لاڑپور کو اگر ہم یاد کریں تو جی وہاں آپ نے کہا کہ 60% ہندو تھے اور 30% مسلمان تھے. ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو آپس میں ریلیشن ہے، جو جی اکٹھے رہتے تھے ایک ہی گاؤں میں، وہ کیسے تھے؟ مطلب شادی بیاہ میں آنا جانا، خوشی غمی میں آنا جانا تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں جی، خوشی غمی میں ویسے ملتے ضرور تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا، وہ نہ ہمارے گھر کا کھانا کھاتے تھے، ہیں جی، ہمارے گھروں کا، اور نہ یعنی مطلب اتنے زیادہ جو ہے نا، یعنی بات چیت میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں بالکل علیحدہ تھے. کبھی صحیح. یعنی اکٹھے بیٹھ کے وہ کھانا ہمارے ساتھ پسند نہیں کرتے تھے. جی ٹھیک. اور آپ کو لاڑپور کے ہندوؤں کے کچھ نام یاد ہوں گے؟ وہاں جو گھر تھے، جو ہندو تھے، جو بڑے وہاں لوگ تھے یا چھوٹے تھے، کچھ نام اگر آپ کے ذہن میں ہوں کہ کیا نام تھے بیٹا ان کے، آپ کے دیکھو گاؤں کے جو لوگ؟ دیکھو وہاں پہ جو ہندوؤں میں ایک فیملی تھی، تو وہ پڑا ہوا تھا اور ایک دکانداری کرتا تھا. باقی اور تو بہت سارے مجھے اب نام یاد نہیں، لیکن اس کا نام تھا بلو بانیا، ہم بلو. اسے کہتے تھے. ہاں جی، بلو بانیا. اس نے دکان کی ہوئی تھی وہاں پہ. یہ مطلب ہے اس وقت کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں ہوتی تھی؟ پھلی ہو گئی، مونگ پھلی ہو گئی، ٹانگری ہو گئی، ہے جی، اور ریوڑیے، ہے نا، یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. وہ ہمیں اگر گھر سے ایک پیسہ مل جاتا تھا نا، تو ایک پیسہ لے کر کے ہم دکان پہ جاتے تھے. ہم نے کہنا چاچا لو، ہمیں اس طرح کریں، مونگ پھلی دے دیں اور ریوڑیاں دے دیں. اس نے کہنا بیٹا کر پلہ، تو ہم نے ایسے پلہ کرنا اپنا، ہے نا. تو اس نے اس طرح مطلب یہ دونوں ہاتھوں کا وہ بھر کے نا، وہ اس کا مونگ پھلی کا ڈال دینا، اور اس طرح لپ بھر کے وہ ریوڑیوں کی ڈال دینی. اور اس میں سے وہ ایک پیسے میں سے اس نے 2 پائیے ہمیں واپس دینی اور 2 کوڑیاں دینی، ہے جی، کہ بیٹا یہ 2 پائیے جو ہے نا، یہ تو سنبھال کے رکھنا، ہے جی، اور دوبارہ دل کرے گا نا تو یہ 2 کوڑیاں لے کے آ جانا، ہے جی. ٹھیک یہ ٹھیک. تھے اس وقت کے حالات بیٹا، جی بالکل ٹھیک ہے. ہے جی. اچھا یعنی بابا جی، ایک پیسے کی اتنی لاڑپور قدر تھی. جی اتنی قدر تھی اور اتنی چیزیں اس میں آ جاتی تھی. جی اچھا بابا جی، بالکل. لاڑپور جو گاؤں ہے اس میں زبان کون سی بولی جاتی تھی؟ پنجابی بولتے تھے، اردو، یا وہاں کی لوکل زبان کون سی؟ نہیں بیٹا، لوکل زبان جو ہے نا، وہ ایک قسم کا، جس طرح کہ وہ لشکری زبان ہوتی ہے نا، جس طرح کی لشکری زبان سے اردو بنی ہے جی، اس طرح وہاں کی وہ کچھ مکس زبان تھی. ارے بھائی کنگ یہ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی، اس طرح کی بات تھی. اچھا اچھا. یہ چیز ہے. آپ کی وہ تو فیملی زبان اب میں تقریباً کام بھول کیا ہی گیا کرتے ہوں. تھے؟ جی جی، کام کیا کرتے کون؟ تھے لاڑپور میں آپ کے والد صاحب؟ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ فیملی کیا کام کرتے؟ میرے والد صاحب جو تھے نا جی، وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ اتنے باہمت انسان تھے کہ یعنی تہجد کے وقت، یعنی آدھی رات سے اٹھنا اور جا کے اپنے کھیت میں ہلوں کا وہ جوترا لگانا. میں یہ پنجابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہے جی. جی 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 جی، تو اس کے بالکل کریں، بعد میں لازمی آ جی. ہے جی تو اس کے بعد میں آ کر کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی، ہے جی. یعنی دیکھ لو، 1 بیگھہ زمین کا وہ بہ کے بیلوں کے ساتھ، ٹریکٹر وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس وقت، ہے جی. تو وہ بیلوں کے ساتھ. ہاں، اس میں ہل چلا کے پھر آ کر کے فجر کی نماز پڑھنی. فجر کی نماز پڑھ کے آگے پھر انہوں نے گھر آنا، تلاوت قرآن پاک کرنی، اور اس کے بعد میں پھر اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جانا. یہ تھا جی ٹھیک. ان کا سلسلہ. آپ بھی جاتے تھے؟ آپ بھی ہاتھ بٹاتے تھے کھیتی باڑی میں ان کا، نہیں یا وہ بیٹا، اکیلے کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں نہیں بیٹا، الحمدللہ میرے 2 بڑے بھائی تھے، ہاں جی. ایک نے تو میٹرک کر کے نا، پارٹیشن سے تقریباً 1 سال پہلے وہ ریلوے میں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ہے جی، میٹرک کر کے وہ ریلوے جوائن کر لیا، اور 1 سال کی ٹریننگ کر کے نا، یہاں پہ والٹن ٹریننگ سکول میں، والٹن میں کوئی ریلوے کا سکول تھا، اس میں 1 سال کی ٹریننگ کر کے، اور الحمدللہ وہ اس وقت ایز اے ASM اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر ریلوے میں کام کر رہے تھے.
हाजी मोहम्मद अच्छा अमीन, हाँ जी, जो अच्छा कि आज से कोई 6-7 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके जी। हैं, हाँ जी। वो मोहम्मद अमीन किस जगह पे उन्होंने जॉब कर रहे थे पार्टीशन जब हुई, तो किस जगह पे जॉब कर रहे थे? पार्टी, वो उस वक्त जो था ना, ये ये अम्बाला डिवीजन में थे वो, ये रेलवे का अम्बाला डिवीजन था, तो इसमें थे वो। अब उस स्टेशन का नाम जो है ना मुझे याद नहीं है। और उनके जी साथ ही एक और, ये जो सैयद फैमिली है ना, जो कि जंग में मैंने जिसको आपको बतलाया, इनके एक इकबाल साहब होते थे। ये दोनों क्लास फेलो थे, मेरे बड़े भाई और वो इकबाल साहब, और ये दोनों इकट्ठे रेलवे में एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर उस वक्त काम कर रहे थे। और जी इनको जो है जी ना जी पाकिस्तान बनने से पहले ऑप्शन मिली कि जी आप पाकिस्तान आना चाहेंगे या कि मतलब है, तो इन्होंने पाकिस्तान का ऑप्शन दिया था। इकबाल साहब ने ड्यूटी ले मिल गई थी लाहौर में उन्हें, है जी, लाहौर रेलवे स्टेशन पे। लेकिन मेरे बड़े भाई जो है ना वो वक्त पर नहीं पहुंच सके थे, फैमिली को लेने के लिए वापस चले गए। उन्हें उस वक्त तक कोई ड्यूटी नहीं मिली थी पाकिस्तान बनने तक और यहाँ पाकिस्तान पहुंचने तक। जी। ठीक है जी। अच्छा बाबा जी, लाडपुर में आपका जो घर था, घर को जी अगर आप याद करें तो घर का नक्शा कैसा था? कच्चा घर था या पक्का बना हुआ था? उसमें कोई दरख्त थे या नहीं थे? घर का क्या याददाश्त है आपके जहन में, कैसा घर? बेटा, हर एक चीज है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि घर का जो नक्शा था ना उस वक्त, मतलब तमाम चीजें तकरीबन घर में ही होती थी। बहुत बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा घर था। सबसे पहले दाखिल होते ही ना, है जी, वो जिस तरह की मतलब एक हवेली सी होती है, उसमें जो है ना मतलब जो ये भैंसे वगैरह रखी हुई होती ना, भैंसे या बैल वगैरह जो कुछ के हल वगैरह चलाने के लिए, तो उनके लिए आकर के उसमें वहां पे एक वो हाथ से चलाना वो मशीन जो होती है ना चारा काटने की, है जी, वो जी जी लगी हुई थी। वहां पर वो चारा मशीन थी। उससे आगे जो है ना फिर इस साइड में लेफ्ट साइड में जो भैंसे और वो बैल थे ना उनके बांधने का बंदोबस्त था, है जी। दूसरी साइड में जो था ना हमारा अपना रहने का, है जी, सहन हमारा। उसके बाद में फिर पीछे कोई 3-4 कमरे थे रिहाइश के। इस तरह का वहां पे रिहाइश थी। अच्छा, मस्जिद कितनी दूर थी आपके घर से? लाडपुर की मस्जिद थी कोई वहां पर, कोई हाँ जी गांव में? बिल्कुल, मस्जिद थी, है जी, कच्ची मस्जिद बनी हुई थी, है नहीं। तो देखिए, यूं ही आप गली में एंटर होते हैं ना, तो खुदा आपका भला करे, राइट साइड पे जो है ना मस्जिद आती थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है ना, जो कि हमारे खानदान के एक बुजुर्ग थे, यानी जो मेरे दादाजी के भाई, यानी वो 2 भाई थे, दूसरे भाई के घर थे, दादाजी के जो भाई थे, उनके साथ नेक्स्ट जो है ना, यानी उनका घर मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट था, और उनके साथ नेक्स्ट जो डोर था ना घर, वो हमारा था, है जी। इसके बाद में फिर आगे मस्जिद चले जाएं, आगे जा करके, यानी जिस तरह के वो बैठने के लिए जगह बनी हुई होती ना, हमारी एक बैठक थी, उसमें एक बहुत बड़ा कमरा, आगे बरामदा और इस किस्म की चीजें थी। उससे आगे मस्जिद चले ना, फिर गांव का दायरा आ जाता था, जहां पे कि किसी जमाने में जो रियासत छछरौली का आखिरी किला, आखिरी गांव था ना जो कि मैंने आपको बतलाया, तो एक बहुत बड़ा जी किसी जमाने में किला बना हुआ था। वहां पे फौज रहा करती थी। लेकिन उस वक्त वो किला जो है ना वो तकरीबन 2-3 मुरब्बे एरिए में था, लेकिन वो बेआबाद हो चुका था और उसमें जंगल उगा हुआ था। और उस जंगल में माशाअल्लाह वो शहद और मोर, ये 2 चीजें हुआ करती थी। स्कूल से जब हमें छुट्टी हुआ करती थी ना, तो हम उसमें घुस जाते थे। वहां से बाज दफा शहद भी उतार के लाते थे और मोरों के अंडे भी उठा के लाते थे और मोरों के पर, है जी, ये था। जी अच्छा, उसके बाद में फिर एक साइड में सिखों के कुछ 4-6 घर थे, वो 5-6 भाई थे, है जी, वो थे। उसके बाद में फिर आगे हिंदुओं की आबादी शुरू हो जाती थी, है जी। फिर
गांव के पिछली साइड में वो जिनको अछूत कहते हैं वो आबादी थी। इस तरह था सिलसिला, यानी बिल्कुल अच्छा, हिंदू आप एक अलग साइड में थे, मुसलमान अलग साइड में। जी जी ठीक। अच्छा बाबा जी, जी आपके बेटा। वालिद साहब खेती बाड़ी करते थे और भी मुसलमान वहां पर गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे, तो वो अपने जी खेतों को पानी कहाँ से लगाते थे? कोई नहर पास से गुजरती थी या पानी का क्या बेटा मसला? नहीं, हाँ हाँ नहीं, वो ऐसे था, ये जो मैंने आपको बतलाया है ना, ये गांव के दोनों साइड में दो नदियां बह रही होती थी, उनमें जो है ना ये कोहमालिया से बर्फ का पानी पिघल के 12 महीने चलता रहता था। तो हमारे गांव के मुख्तलिफ आदमी जो है ना, मुख्तलिफ गांवों के, वो ऊपर जा करके एक कच्चा बंद लगाते थे। अच्छा, उस बंद में पानी रुक जाता था तो उसके साथ जो है ना वो उन्होंने लोगों ने पंचकियां भी लगाई हुई थी। तो उस बंद से जो पानी ड्रॉप होता था ना, उसमें पहले तो पंचकियां चलती थी वहां पे, और वो फिर हमारे गांवों में तकसीम होता था पानी। हाँ जी, यानी नहरी इलाका था, 12 महीने जो है ना वो नहर चलती थी। जब ज्यादा बरसात होती थी उस वक्त वो बंद टूट जाता था और फिर कुदरती पानी जो है ना उससे सैराब होता था, यानी पानी की हमें बिल्कुल कोई किल्लत नहीं थी। ये चीज थी बेटा। ठीक है। जी अच्छा, पीने का पानी का आप वही नदी से पानी पीने का इस्तेमाल करते थे या कुआं थे, ट्यूबवेल, क्या था नहीं बेटा, पीने के लिए पानी? वहां पे कुएं थे और ये हैंड पंप है जी। हैंड पंप जो था ना बेटा, तकरीबन उसमें 10 से 12 फुट तक जो है ना वो पाइप होती थी, ये 1.5 इंची की है जी। उसके नीचे 3 फुट का या 4 फुट का फिल्टर होता था है जी, और उससे जितना मर्जी ये पानी ले लो आप हैंड पंप से। जी जी। जी ये था अच्छा, सिलसिला। लाड़पुर में बाबा जी, लाड़पुर में कोई मेला लगता था या कबड्डी या कुश्ती या इस तरह की कोई गैदरिंग होती थी वहां पे? बेटा नहीं, वहां पे कोई नहीं होती थी। हाँ कभी कभी ये स्कूल जो था हमारा सडौरा मुस्लिम हाई स्कूल, वहां पे कोई छोटे मोटे फंक्शन हो जाते थे। ठीक। लाहौरपुर में इस किस्म की कोई अच्छा, एक्टिविटी नहीं थी। जी जी। आप पार्टीशन से पहले जब लाड़पुर में रहते थे तो जी जो खेती बाड़ी होती थी, पैदावार होती थी, वो आप कहाँ जाके बेचते थे? वाले साहब कहाँ, किस शहर में ले जाते थे? बेटा, वो जो चीजें हैं ना, ये अपना या तो नारायणगढ़ मंडी थी जो कि मैंने आपको बतलाया, कस्बा था अच्छा खासा। बेटा उस वक्त की मैं अब आपको क्या बतलाऊं, हर एक चीज इतनी सस्ती थी, यानी कौड़ियों के भाव जाती थी। ये इस तरह था। वो नारायणगढ़ में थी एक मंडी, और हिंदू वो सब कारोबार करते थे, तो कौड़ियों के हिसाब से लेते थे वो जिम्मेदारों जी, से। नारायणगढ़ कितना दूर होगा आपके लाड़पुर से? कितने किलोमीटर का नारायणगढ़ फासला होगा? था जनाब, तकरीबन कोई 5 कोस कहा करते थे हम, वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर बनता है, 7-8 अच्छा, तो किलोमीटर आपके के, गांव के लोग यानी जो है वो पैदल जी पैदल चले जाते थे? बेटा पैदल ही वहां पे सब चलते थे, या फिर वो बैलगाड़ी होती थी बस, जब सामान ले जाना होता था वो बैलगाड़ी पे जाता था है जी, और वैसे सब जगह पे पैदल सफर होता था। जी। ये आप भी चीज कभी थी। शहर गए थे वाले साहब के साथ? शहर गए थे आप भी कभी वाले साहब के साथ? जी बेटा, वहां पे वो सढौरे में जो है ना, अच्छा उन बुजुर्गों का नाम शाह कमेस के नाम से मशहूर थे वो है जी, तो उनका मेला लगता था। अच्छा जी, उसमें जो है ना उसमें हम जाया करते थे बुजुर्गों अच्छा, के साथ। जी ठीक ठीक। तो मेले में क्या कोई वहाँ बच्चों के लिए क्या था? मेले में कोई खेल तमाशे होते थे वहां पे? कोई इंटरेस्टिंग चीजें होती थी वहां बेटा नहीं, सिटोरा कोई में? खास चीज नहीं होती, यही बस मिठाई विठाई की दुकानें और इस किस्म की जो है ना, हाँ जी, बच्चों के लिए जो कुछ ये उस वक्त के मुख्तलिफ जो खिलौने वगैरह होते थे, ये चीजें होती थी, और कोई खास चीज नहीं होती थी। जी जी। अच्छा जी बाबा बेटा। जी, जब 1947 का साल आया जी तो आप ज़ाहिर है उस वक्त पढ़ रहे होंगे, जी सिटोरा हाई स्कूल में आप पढ़ रहे जी होंगे उस वक्त। तो उस वक्त जी इर्द गिर्द के हालात कैसे थे? आपके गांव के हालात क्या नॉर्मल हालात रहे, या इर्द गिर्द आप खबरें सुन रहे थे कि हालात खराब हो रहे हैं? बेटा देखें, मैं जब के हालात खराब हुए ना,
تو ایک تو میرا بڑا بھائی اور ایک دیکھیں میں ان کا ایگزیکٹ نام تو نہیں کہہ سکتا لیکن رفڑا رفڑا کر کے انہیں کہا کرتے تھے، وہ ریلوے میں ڈرائیور تھے ہاں جی۔ تو انہوں نے بھائی کو بھی انیشیٹو دی کہ بھائی آپ گاؤں خالی کر کے نا اور آپ یہاں پہ سڈھورا جو بستی تھی نا کہ اس میں منتقل ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ ارد گرد کے سب لوگ پارٹیشن جب کہ قتل عام شروع ہوا نا تو وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے انیشیٹو دیا تو کیا ہوا کہ ہمیں بال بچوں کو چھوڑنے کے لیے ہمارے والد صاحب نے اور ان کے گھر والوں نے جبکہ وہ گاڑی پہ بٹھا کے کچھ سامان وغیرہ لوڈ کر کے نا گاؤں سے باہر نکلے نا تو وہاں پہ کچھ مسلمان آ گئے اور کچھ ہندو آ گئے اکٹھے ہو کے، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہاں ان کا نام مجھے یاد آ گیا، ولی محمد رفڑا، ہاں جی ولی محمد صاحب ان کا نام تھا لیکن ویسے رفڑا رفڑا کر کے کہتے تھے انہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں جانے دو، لیکن لوگوں نے انہیں روک لیا اور سامان وغیرہ سب واپس کر دیا۔ لیکن پھر چوری چوری جو ہے نا کچھ گھر کے جو بڑے افراد تھے نا ہاں جی بچے وہیں پہ رہے لیکن بڑے جو تھے نا وہ سٹھورا منتقل ہو گئے۔ یہ جو اقبال صاحب میں نے کہا نا آپ کو جنگ میں بیٹھی ہوئی جو فیملی سید فیملی، یہ کیونکہ بھائی کے کلاس فیلو تھے، ہم ان کے مکان میں شفٹ ہو گئے سڈھورے میں ہے نہیں۔ تو کیا تھا ڈبل سٹوری ان کا مکان تھا، تو انہوں نے اوپرلے حصے میں جو ہے نا کوئی 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے وہ ہمیں دے دیے ہماری فیملی کو، اور نیچے یہ خود رہتے تھے اور ان کی جو بیٹھک تھی نا اس میں ہمارے آدمی رہتے تھے، یعنی اس طرح کر کے ہم گاؤں سے نکل آئے تھے۔ لیکن جب کہ یہ بلوہ عام ہوا اور اس وقت کیا کیا انہوں نے کہ اچھا بھائی چلو ہم آپ کو بحفاظت چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو جب کہ وہ گاؤں کے آدمی سب اپنے گاڑیوں پہ سامان سمون رکھ کے نا تو وہاں پہ ایک وہ دیش شاملات ہوتی ہے نا زمین، وہ بہت بڑی یعنی کوئی 10-15 مربع کے برابر ہوگی، میدان تو وہاں پہ بھینسیں وینسیں اور اس قسم کی چیزیں چرتی تھی۔ تو جب کہ وہاں پہ پہنچے نا تو ارد گرد سے انہوں نے ہندوؤں نے حملہ کر دیا اور وہاں پہ جو قتل عام کیا نا انہوں نے بس کوئی شاد و نادر ہی ہمارے گاؤں کا آدمی بچا ہوگا لیکن میکسیمم آدمی وہاں پہ شہید ہوئے ہمارے گاؤں ہے نہیں۔ یہ ہوا جی شفٹنگ کے دوران میں۔ یہ سڈھورا گاؤں کے پاس ہوا، یہ جو حملہ ہے سڈھورا کے پاس ہوا؟ نہیں جو ہی ہم اپنے گاؤں سے نکلے ہیں نا ہمارے گاؤں کی جو دیش شاملات زمین تھی نا میں نے بتلایا نا آپ کو وہ 5-7 مربعوں کے برابر تھی ہاں جی، بہت بڑا یعنی ایک قسم کا چراگاہ تھی، عام یہ بھینسیں وینسیں اور یہ اس قسم کی چیزیں چرتی رہتی تھی وہاں پہ سب کی۔ تو اس میدان میں جو ہی پہنچے نا بالکل گاؤں کے برابر میں تھا، کوئی اتنی زیادہ دور نہیں تھی وہ جگہ۔ تو جب کہ وہاں پہ سب اکٹھے ہوئے کہ بھائی اکٹھے چل کے گاڑیوں پہ اکٹھے نکلیں گے یہ بیل گاڑیوں پہ، تو یک لختی پھر انہوں نے ارد گرد سے حملہ کر دیا اور وہ قتل عام کیا کہ ہمارا شاد و نادر آدمی کوئی بچا ہوگا۔ اچھا جس وقت انہوں نے حملہ کیا بابا جی، تو جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ تھے اس چراگاہ میں، تو پھر نہیں آپ نے بیٹا کیسے ہم رسپانس تو کیا؟ آپ کس پہلے طرح سے نکلے، میں نے تو کہا میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ ہم جو ہے نا چوری ہمارے گھر والے اور وہ ولی محمد صاحب کے گھر والے جو تھے نا وہ جناب سب پہلے نکل آئے تھے اور ہم نے وہاں پہ سڈھورے میں سہولت اختیار کر لی تھی ہاں جی۔ ہماری فیملی کا الحمدللہ وہ جو حملہ ہوا تھا آپ کے باقی گاؤں کے لوگوں پر، وہ کن ہندوؤں نے کیا تھا؟ وہ لاڑ پور کے ہندوؤں نے کیا حملہ یا ارد گرد کے ہندوؤں دوسرے گاؤں کے لوگوں نے کیا تھا؟ بیٹا اس میں دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں اس میں زیادہ تر ہمارے گاؤں کے بھی سکھ شامل تھے ہیں جی، اور خدا آپ کا بھلا کہ ارد گرد کے ہیں جی، یعنی سب کا وہ سب کی طرف سے مشترکہ حملہ تھا۔ تو آپ کو بابا جی کچھ یاد ہے کہ آپ کے لاڑ پور کے کون کون سے لوگ تھے جو وہاں پر اس حملے میں مارے گئے تھے یا وہ جان سے چلے گئے؟ ان کے کچھ نام آپ کو یاد ہیں کچھ لوگوں کے؟ بیٹا دیکھیں کہ وہ 4-5 خاندان مشہور تھے
हैं जी। तो उनमें से शाजो नादरी कोई आदमी, यानी ये फैज मोहम्मद नंबरदार था, एक और औरत थी हमारे जो पड़ोस में रहती थी, देखो मखदूमन उसका नाम था, उसकी फैमिली सारी वहां पे शहीद हुई है जी। खुदा आपका भला करे। दूसरा एक और देखो, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उनके मैक्सिमम आदमी शहीद हुए हैं। और हमारे गांव के एक बड़े दीनदार आदमी थे, हैं जी, मियाँ जी कहा करते थे हम उन्हें। वो वहां पे यानी वो इतने दीनदार थे और इतने समझदार थे कि हमें ये दीन के मुतालिक हर एक चीज जो है ना वो ही बतलाया करते थे तकरीबन। बड़े मशहूर मारूफ आदमी थे इलाके के। वो वहां पे शहीद हो गए। उनके सिर्फ 2 छोटे बच्चे पता नहीं किस तरह निकल के आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में पहुंच करके उनका कोई वाली वारिस नहीं था। तो एक ये वजीराबाद के पास किसी कोई नाई का कारोबार करता था, तो बेचारे उसने उन बच्चों को पाला और वो हजाम का काम कर रहे हैं। अच्छा, है नहीं, ये चीज है बेटा, सही। बहुत बुरे हालात। अच्छा रवीश, जब आपने लाड़पुर छोड़ा और आप सिडोरा चले गए, तो क्या आप अपने घर से सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट हो गए थे? सामान आप ले आए? बेटा देखें, सामान कहाँ उठाया जाता था, सिर्फ ये किया था कि जो कि या पहनने के कपड़े या फिर वो उस वक्त जो थे ना, ये जो कुछ बिस्तरे होते थे ना, ये दरिये घर में बुनते थे उस वक्त। ये दरिये जो होती है नीचे बिछाने के लिए, है जी, घरों में बुना करते थे। तो वो दरिये, कुछ खेस, है जी, और इस किस्म के कपड़े यानी दरिये, खेस, चादरें वगैरह, है जी। और वो चादरें वगैरह भी वो गांव में ही, मतलब है वो चरखा काट के वो सूत बनाती थी औरतें, और वही गांव का जुलाहा जो है ना वो बुन के देता था, है जी, खड्डियों की। पूछना ये था कि आपकी फैमिली और एक और फैमिली जो है वो सिडोरा शिफ्ट हो गई, वो सैयद फैमिली के पास। तो फिर सिडोरा कब आपने छोड़ा? जी बेटा, मुझे जहां तक याद पड़ता है ना, 3-4 महीने तो हम वहां पे कैंप में रहे हैं। और वहां पर हालत ये थी कि वहां पे सिडोरा जो है ना, हम तो थे शहर में उन सैयदों के मकान में। अच्छा, उसके साथ ही एक नदी बहती थी। दूसरी तरफ जो था ना वो उनके बुजुर्गों का मजार था, शाकमेस के नाम से वो मशहूर थे, है जी। तो वहां पर बहुत बड़ा एरिया पड़ा हुआ था इसी तरह बेआबाद किस्म का। वहां पर लोगों ने आकर के, इर्द गिर्द के लोगों ने वहां पर आकर के डेरे डाले थे और वहां पे कोई 3-4 महीने गुजारे। तो वहां पर जो है ना, जो कोई भी उस कैंप से बाहर निकलता था ना, शादो नादरी वो वापस आता था। नहीं तो जनाब वो हिंदुओं ने बस जो भी, एक मेरे मामू का लड़का, एक मेरे बहनोई, है जी, वहां पे शहीद हुए सिडोरा में। यानी इस तरह ये हालत है कि कैसे अगर बाहर निकले तो बस खत्म है, फिर वापस आने का पता नहीं होता था, है जी, ये हालात थे। जी जी। और इस तरह आपके फैमिली मेंबर्स सिडोरा कैंप में शहीद हुए? ये मेरे वालिद साहब जो है ना, वालिद साहब सिडोरा कैंप में शहीद हुए, है जी। मेरे बहनोई, है जी, मेरे मामू का एक बेटा, है जी। यानी इस तरह करके 6-7 मेंबर जो है ना, या तो गांव से आते हुए शहीद हो गए या फिर वहां सिडोरा कैंप में शहीद हो गए, बाहर निकले किसी जरूरत के तहत आप, और उन्होंने कत्ल कर दिया। जी, आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब भी वहां पे सिडोरा कैंप में वो भी शहीद हुए, वालिद साहब? जी बिल्कुल। अच्छा। तो वो कैसे हुए, मतलब आपको कुछ याद है? वालिद साहब कैंप से बाहर गए थे कहीं पर या रास्ते में, या कहाँ शहीद हुए वालिद साहब? बेटा बस अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सुबह उठे, उठ के उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वो मस्जिद में बैठ के तलावत करते रहते थे, और उसके बाद में बाहर गए कहीं, है जी, घूमने फिरने चला जाता है आदमी, के भी घर में बैठा हुआ वैसे भी जुट जाता है, तो वापस नहीं आए। अच्छा,
2-3 مہینے آپ سٹورا کیمپ میں آپ نے گزارے، تو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے جی نکل کے پاکستان کی طرف جب آپ روانہ ہوئے تو پھر وہاں سے نکل کے کہاں گئے آپ؟ کس جی کس شہر سے ہوتے ہوئے آپ پاکستان آئے؟ بیٹا بیٹا یہ جو ہے نا یہ داستان بہت دردناک ہے، ہاں جی۔ اس میں ایسے ہوا بیٹا کہ سڈھورے سے جو ہے نا، کیونکہ میرے بڑے بھائی جو تھے نا وہ ریلوے میں تھے، اور یہ جو ولی محمد ڈرائیور جو تھا یہ پاکستان پہنچ چکا تھا، وہ اقبال صاحب، تو گورنمنٹ ملازمین کے لیے یہ حکومت پاکستان جو تھی نا وہ ملٹری کانوائے بھیجتی تھی، اس میں اکثر آدمی واپس آتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ کانوائے تو ہمارے لیے نہ پہنچی، تو وہاں سے کوچ کاٹ ہو گیا کہ جی چلو بھائی اب یہاں سے پاکستان کی طرف۔ اچھا، اب ہماری ساری فیملی کے جو ممبر تھے نا وہ میرے بڑے ایک میرے سے 2 میرے بڑے بھائی تھے، ہاں جی، جو کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑے جو تھے نا وہ ریلوے میں تھے، آپ کو بتلایا، اور اس میں چھوٹے جو تھے نا وہ صرف 4 جماعتیں پڑھ کے نا ذمہ داری میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو اس بڑے بھائی کی سربراہی میں، بڑے سے چھوٹے بھائی کی سربراہی میں وہ سامان وغیرہ گڈوں پہ لادا اور اس پہ بٹھا کے، اور جو قافلہ جو تھا نا اس نے کوچ کر دیا۔ اچھا، اب میرے بڑے بھائی اور میں وہیں پہ، بڑے بھائی نے رکھ لیا مجھے وہ اپنے ساتھ، کہنے لگا جی کہ ہماری وہ سیٹیں آ رہی ہیں، وہ گورنمنٹ کا کنوے آئے گا، ہم نے اس میں جانا ہے۔ تو ہم وہاں پہ دونوں بھائی جو ہے نا وہی سڈھورے میں رک گئے۔ تو کیا ہوا کہ اگلے دن وہ جو قافلہ وہاں سے چلا نا، وہاں سے سڈھورے سے براڑا تھی ایک شہر ہے جی، وہ کوئی میرے خیال 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، یا اب میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا۔ تو وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں کافی ٹائم لگ گیا، تو سڈھورے میں یہ شور پڑ گیا کہ جی وہ قافلے کو قتل کر دیا گیا، ہاں جی۔ تو اور ان میں جو ہے نا کسی نے شور ڈال دیا کہ سڈھورے میں جو آدمی تھے وہ قتل ہو گئے، لیکن الحمدللہ وہ محفوظ رہا، وہ براڑے پہنچ گئے، ہاں جی، ہم سڈھورے میں ہی رہے۔ 3 کے 4 دن بعد وہ ملٹری کنوے آئی، ملٹری کنوے آئی، اور اس میں ہم بیٹھے، میں اور بڑا بھائی۔ اس میں کیا ہمارے ساتھ سامان کیا تھا کہ پارٹیشن سے کوئی 6 مہینے پہلے یا سال پہلے میرے 2 بڑی بہنوں کی اور 2 بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، تو اس وقت چاندی کا زیور ہوتا تھا، تو ایک جس طرح کا یہ ٹیچی کیس ہوتا ہے نا، اس طرح اس کا یہ ٹین کا بکسا، اس میں چاندی کا زیور بھرا ہوا جو کہ ہمارے پاس تھا۔ اچھا، ایک بستر، اس میں یہ دریاں، کھیس اور چادریں اس قسم کی چیزیں تھی، اور 2 بوریوں میں وہی دریاں، کھیس وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو تھی نا، 2 بوریاں بھری ہوئی، یہ 4 نگ ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو اس میں ملٹری کانوائے میں ہم بیٹھے، تو انہوں نے مطلب وہاں سے سڈھورے سے کوچ کر کے نا انہوں نے امبالے میں آ کے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر کہنے لگے وہ کہ جی جن کے جو رشتے دار رہ گئے ہیں نا، وہ اگلے دن اس نے ملٹری کمانڈر جو تھا نا ہمارا، اس نے کہا کہ بھئی وہ جائیں واپس براڑا، ہیں جی، انہوں نے گاڑیاں دی کہ اپنے رشتے داروں کو تلاش کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے کہنے لگے کہ آپ گھبرانا نا، میں جا رہا ہوں اور گھر والوں کو تلاش کر کے نا شام کو لے کر کے آپ کو مل جاؤں گا۔ تو وہ جو واپس گئے نا جی، اب وہاں بھی کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، وہ واپس نہ آئے، میں تنے تنہا رہ گیا، ہاں جی۔ اور وہ تلاش کرتے کرتے نہ انہیں کنوے ملی، کیونکہ جگہ کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہ وہیں پہ پھنس گئے۔ شام کو جب کہ کنوے واپس آیا تو میں دیکھتا ہوں میں تنے تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے وہاں سے جو ہے نا یہ سفر پھر یہ لاہور تک، اس میں ہمیں جو کہ اس وقت اگر دیکھا جائے نا جو کچھ بھی وہ کنوے جس حساب سے چلا تھا وہاں سے، یہ زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 یا 12 گھنٹے کا سفر تھا،
لیکن ہمیں جو ہے نا وہاں سے امبالے سے یہاں لاہور تک پہنچتے ہوئے تقریباً 20-22 دن لگے تھے. جہاں پر دیکھتے تھے وہ ہندو جو تھے نا، ہندو فوج، وہ روک لیتی تھی کہ جی اپنا اسلحے کی وہ دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو ایک جگہ پہ پٹیالہ ایک جگہ آتی ہے، پٹیالے میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہوا، وہ کہنے لگے کہ جی اپنے یہ راؤنڈ واؤنڈ گن کے ہمیں دو یہ اسلحہ وغیرہ. لیکن ہمارے کمانڈر نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم اس طرح نہیں گن کے دیں گے آپ کو، آپ کا کیا جاتا ہے ہم راؤنڈ گن رہے ہیں اور آپ حملہ کر دیں. یعنی اس طرح کر کے جگہ جگہ پہ روکا گیا، اور تقریباً 20-22 دن ہمیں لاہور پہنچنے میں لگے تھے، اور میں تنے تنہا لاہور پہنچا تھا. اور ہاں آپ جی کو باقی آگے قافلے چلیں. میں جو لوگ تھے، آپ کے بھائی اور باقی قافلے کے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے پہنچے پاکستان؟ بیٹا وہ بھی اسی طرح پہنچے ہیں جی، ہیں جی. یعنی ٹائم تو ان کو سب کو اتنا ہی لگا، اور ہمیں جو ہے نا وہ جب کہ پاکستان میں پہنچے نا، یہاں پر یہ ریلوے اسٹیشن ہے نا، ریلوے اسٹیشن سے لے کر کے چوک دال گران تک یہ بالکل ریت ہی ریت ہوتا تھا. تو یہاں پہ ہمیں اتار دیا گیا. اب وہ دوسرے جو لوگ تھے نا، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اپنا جو کچھ بھی جہاں کہیں تھا ٹھکانا، کیونکہ وہ اپنی پوری فیملی تھی، میں بالکل اکیلا تھا. تو میں یہاں پر جو ہے نا ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہیں جی تقریباً چوک دال گراں اور ریلوے اسٹیشن کے درمیان میں 4 دن تک بے آسرا پڑا رہا، کیونکہ مجھے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا. ہاں میرے بڑے بھائی نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، چودھری محمد امین نے، ہیں جی، وہ کیا کیا تھا کہ ہر ایک کی جیب میں کوئی 50-50 100 روپے یہاں اندر جیب ہوتی تھی، ہیں جی، وہ ڈال کے، اور اقبال صاحب کا ایڈریس ہیں جی لاہور کا، وہ ہر ایک کی جیب میں سیا ہوا تھا کہ بھی ضرورت پڑے یہ پیسے استعمال کر لینا آپ. ہاں جی. اور آتے ہوئے بعض دفعہ کیونکہ وہ ملٹری والے باہر سے نہیں نہ لینے دیتے کہ جی اس میں زہر آلود ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 2-3 دن کا فاقہ بھی کاٹا ہے. اس طرح کر کے ہم لاہور پہنچے. تو جب مجھے 3-4 دن ہو گئے نا وہاں پڑے ہوئے، میں سوچوں اب گاؤں کے ہم رہنے والے تھے، اتنا زیادہ کوئی پتہ نہیں تھا کسی چیز کا بھی. تو وہاں پہ صبح ایک بزرگ گزرتے تھے، وہ کہیں نماز پڑھنے جاتے تھے. تو جب کہ تیسرا کہ چوتھا دن تھا، وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کون ہیں، کہاں جانا ہے اور کیا سلسلہ ہے آپ کا. میں نے کہا بزرگوں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بہرحال چیز یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے سب گھر والے جو نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں، وہ پوچھنے لگے کہ کوئی واقف ہو، یا میں نے وہ ایڈریس نکال کے دکھایا. تو کہنے لگے بیٹا آپ تو ریلوے اسٹیشن کے سامنے پڑے ہوئے ہو، یہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے. تو انہوں نے بیچارے نے خدا ترسی سمجھ لیا، جو مرضی سمجھ لیں، انہوں نے میرے پر بڑا رحم کیا، اور وہ سامان اٹھوا کے نا، ہم نے 4 نگ تھے میرے پاس، وہ اچھے خاصے ہیوی تھے، تو وہ اٹھا کے آگے رکھتے رہے. تو وہاں پہ یہ جو لاہور کا جو ہے نا ریلوے اسٹیشن، وہاں پہ وہ مسافر خانے میں پہنچ گئے. انہوں نے مجھے وہاں پہ بٹھایا اور بٹھا کے وہ کہنے لگے کہ جی میں اقبال صاحب کا پتہ کرتا ہوں. وہ گئے تو اقبال صاحب کا پتہ چلا کہ وہ ٹمپریری ڈیوٹی ملتان گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن میں یا 4 دن میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، میرا وہاں سے سامان اٹھوا کے نا، اے ایس ایم کا جو آفس تھا نا، یہ جو بینچ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ریلوے اسٹیشن پہ، ان پہ میرا بستر لگوایا اور باقی چیزیں جو ہے نا اس بینچ کے نیچے رکھوائی. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہے اے ایس ایم کا آفس، یہاں سے آپ روزانہ پتہ کرتے رہنا. جی. تو وہاں پہ میرا بستر لگوا دیا. وہاں سے پھر الحمدللہ، کیونکہ ریلوے کا پلیٹ فارم تھا، وہاں سے سٹال سے لے کر کے کھانا پینا جو کچھ 4 پیسے ہے تھے جیب میں، وہ کھا لیا کرتا تھا. تو 4 کے 6 روز بعد وہ اقبال صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے میرا سامان وغیرہ اٹھوا کے نا اور جناب اپنی کوٹھی پہ لے گئے، یہ ریلوے کوارٹرز میں. تو وہاں پہ مطلب میں ایک قسم کا محفوظ ہو گیا ان کے پاس،
اور کیا تھا اس کے روزانہ صبح سویرے کھانا کھا کے نا ان کے ساتھ وہ کھانا کھلاتے اور مجھے اپنے ساتھ لے آتے اور ایک کلی کو دیتے مجھے کہ بیٹا آپ ایسے کریں کہ یہ جہاں پہ یہ اس گراؤنڈ میں اور والٹن میں یا ریلوے اسٹیشن میں جہاں جہاں مہاجر آ کر کے اترتے ہیں نا وہاں وہاں چکر لگایا کریں. تو وہ ایک کلی مجھے دے دیا انہوں نے. تو 5-7 دن تو میں نے اس کلی کے ساتھ چکر لگایا. تو کیا ہوا کہ 5-7 دن کے بعد میں بھی واقف ہو گیا ایک چیز. میں نے کہا جب کلی کی مجھے ضرورت نہیں تو میں خود ہی چکر لگاتا رہوں گا. تو کچھ دنوں کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پہ چکر لگا رہا تھا. رات کو کوئی گاڑی آئی تھی اس میں کچھ آدمی آئے تھے. تو اس میں کیا ہوا اس میں میری والدہ اور میری سب سے بڑی بہن جو کہ بیوہ ہو چکی تھی وہاں پہ وہ ایک ان کے پاس بیٹا تھا چھوٹا سا کوئی 2-2.5 سال کا وہ اور ایک 2 میری چھوٹی بہنیں اور ایک میرا چھوٹا بھائی. تو وہاں پہ میری نظر نہیں پڑی لیکن میری چھوٹی بہن جو تھی نا اس نے مجھے دیکھ لیا پہلے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ امی وہ دیکھو بھائی شیر جا رہا ہے. تو وہ آواز میرے بھی کانوں میں پڑی. میں جو الٹ کے دوسری طرف دیکھا تو جناب مجھے یہ ملے میرے گھر کے افراد. ان کو لے کر کے میں اقبال صاحب کی کوٹھی میں پہنچ گیا. ہے جی. تو وہاں پہ ہم پھر ایک قسم کا گھر کا ماحول بھی ہو گیا. تو اقبال صاحب بھی ہمیں فیڈ کرتے رہے. خدا آپ کا بھلا کرے. یہ کتنے دنوں بعد ملے آپ کے جو آپ کی جو والدہ ہیں جو بہنیں ہیں اور بھائی؟ ہاں یہ کوئی 15-20 دن بعد ملے تھے مجھے. 15-20 دنوں کے بعد. ہاں جی. اچھا جی. اب کیا ہوا کہ میرا پھر وہی روٹین رہا. کھانا کھا کے میں نکلتا تھا صبح سویرے اور وہی چکر لگاتا رہتا تھا. اچھا اس کے پھر کوئی 8-10 دن بعد مجھے یعنی وہ بھی بائی ٹرین پہنچے تھے. میری 2 بڑی بہنیں ایک میرا بڑا بھائی جو سب سے بڑے چودھری امین ہے نا ان کے چھوٹے جو تھے نا چودھری محمد یاسین جو کہ ذمہ داری کا کام کرتے تھے وہ اور خدا آپ کا بھلا کرے میری 2 بڑی بہنیں جن کی شادی ہوئی تھی کچھ سال پہلے اور ایک میرا بہنوئی یہ مجھے ملے. ان کو بھی لے کر کے میں نے وہاں پہ اقبال صاحب کی کوٹھی پہ گیا. اچھا یہ علیحدہ علیحدہ کیسے ہوئے؟ یہ اکٹھے نہیں تھے قافلے میں؟ اکٹھے نہیں آ رہے تھے؟ بیٹا اکٹھے آ رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ذرا کوئی آگے پیچھے ہوا تو پھر پتہ نہیں چلتا تھا کسی چیز کا ہے نہیں کہ بھی کہاں پہ جانا ہم نے. کیونکہ ایک جگہ تو مخصوص ہے نہیں تھی. موومنٹ تھی. موومنٹ میں کسی نے کہیں ڈیرے لگا دی کسی نے کہیں. بس وہ قدرتی بات ہے علیحدہ ہو گئے ہے نہیں. اچھا اب جناب رہ گئے میرے آپ کے فیملی ممبر سارے محفوظ پہنچے؟ والد صاحب شہید نہیں ہوئے سر تھے؟ میں نے بتلایا میرے جو بڑی بہن تھی نا جس کا میں نے آپ کو بتلایا وہ 2 سال کا بچہ تھا اس کی گود میں ہے جی وہ قتل ہو گئے تھے. ہے جی میرے ماموں وہاں پہ قتل ہوئے. میری ایک کیا نام ہے اس کے ماموں کے بیٹے شہید ہوئے وہاں پہ ہے جی. یعنی اس طرح کر کے میل ممبر جو تھا نا میکسیمم وہ وہاں پہ شہید ہو چکے تھے. اچھا اب کیا ہوا اب بعد میں رہ گئے میرے سب سے بڑے بھائی. وہ سب سے پیچھے جن کو کہ سب کچھ پتا تھا قدرتی بات ہے وہ سب سے پیچھے رہ گئے. تو اس سے کوئی 4-6 دن بعد ہے جی میں صبح اچھا وہاں پہ جو ہے نا کوٹھی میں یعنی یہ جو واٹر سپلائی تھی نا یہ ڈائریکٹ نہیں تھی. تو باہر ایک نل لگا ہوا تھا. صبح صبح اس میں واٹر سپلائی ہوتی تھی تو پانی میں بھر کے دیتا تھا گھر والوں کو وہاں پہ ان کی کوٹھی میں بھی اپنے گھر والوں کو. تو صبح کچھ دنوں کے بعد میں پانی بھر رہا تھا تو میرے بڑے بھائی کہیں رات کو پہنچے تو وہاں پہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جی اقبال صاحب کی کوٹھی کون سی ہے. تو میری نظر پڑ گئی. میں نے کہا جناب میں کہ بھائی جان آ جائیں ہے جی. تو اس طرح کر کے ہم وہاں پہ لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں جی. لاہور میں جب اکٹھے ہو گئے نا تو میرے بڑے بھائی نے ریلوے جوائن کیا اور ان کا پہلا جو ریلوے اسٹیشن تھا جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگی یہ لالا موسا سے اگلی طرف لاہور کی طرف ایک ریلوے اسٹیشن ہے دیونا جلیانی ہے جی.
تو وہاں پہ وہ ایز اے ہاں جی دیونا جلیانی وہاں پہ انہیں ڈیوٹی ملی ہاں جی. تو ہم سب کے سب جو ہے نا پہلے تو وہاں پہ شفٹ ہوئے. اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ہم چھوٹے بہن بھائی جو تھے نا وہ تو وہیں رکھ لیا انہوں نے اپنے پاس ہی. تو ہمیں پتہ چلا یعنی ان کو میرے بڑے بھائیوں کو کہ جو امبالے ضلع کے لوگ آ رہے ہیں نا وہ سرگودے میں زیادہ تر سیٹل ہو رہے ہیں. تو ہماری فیملی کے جو بڑے ممبر تھے نا میری والدہ میرا بڑا بھائی اور دوسرے رشتے دار وہ سرگودا کیمپ میں شفٹ ہو گئے. یہ جو اس وقت ہے نا یہ جو پل والا فاٹک ہے سرگودے کا یعنی 2 فاٹک تھے نا وہاں پہ یہ ریلوے کے کچہری بازار سے نکل گیا. ایک تو کچہریوں کو جاتا تھا ایک دوسرا وہ جہاں پہ وہ سینما بنا ہوا ہے اب ہاں جی. تو اس کے اس سائڈ میں جو ہے نا یہ سارا اس وقت سرگودے میں کاٹن بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی. تو یہ فیکٹری ایریا تھا کوئی 2-3 میل تک ہاں جی اور جیننگ فیکٹریاں تھی. تو ان جیننگ فیکٹریوں جنہوں میں بند تھی اس میں سب لوگ جو ہے نا یہ مہاجروں کے کیمپ لگ گئے. اور یہاں سے پھر ہمیں زمین الاٹ ہوئی 127 جنوبی میں جو کہ شیلا والی اور شاہین آباد کے درمیان میں. اس وقت ہنڈے والی شاہین آباد کو ہنڈے والی کہتے تھے ہنڈے والی تو اس کا نام لیکن اب جو ہے نا موجودہ نام اس کا شاہین آباد سرگودا ضلع میں. ہاں جی شیلا والی اور شاہین آباد کے درمیان میں ایک چھوٹے سے اسٹیشن الدانہ پڑتا تھا اس وقت ہاں جی. اس سے 2 میل کے فاصلے پر چک نمبر 127 جنوبی ہاں جی وہ سکھوں کا کوئی اچھا خاصا گڑھ تھا. اور وہاں پہ جو ہے نا ایک پہاڑی تھی اس کے ساتھ ایک تالاب بنا ہوا تھا. وہاں پہ میلہ بھی لگتا تھا گرو سر کے نام سے مشہور ہے جگہ ہاں جی. تو اس چک میں ہمیں زمین الاٹ ہوئی. تو ہمارے گھر والے سب کے سب جو ہے نا اس چک میں شفٹ ہوئے 127 جنوبی تحصیل و ضلع سرگودا. اور تقریباً 28 کے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ سرگودے سے پڑتا ہے سیلا والی کی طرف. زمین ملی الاٹ ہوئی ہے وہاں پر. اور آپ کس گھر میں رہے وہاں پر 127 میں کس گھر میں آپ رہے اور کتنی زمینیں ملی؟ دیکھیں بیٹا ہمیں ایکچولی زمین جو تھی نا وہ 10 ایکڑ الاٹ ہوئی تھی اس وقت 9 کے 10 ایکڑ. لیکن جب کہ ہمارے کاغذات آئے نا تو ہماری زمین 1 مربع کے قریب بنتی یعنی وہ دراصل کچھ پوائنٹس کے حساب تھے ہر ایک جگہ کی زمین کے. ہم اگر سرگودے میں لیتے تھے نا تو ہمیں جو ہماری جو زمین ہے سرگودا اور فیصل آباد کی زمین کی کیونکہ یہ کاٹن گروونگ ایریا تھا اس کے سب سے زیادہ نمبر تھے ہاں جی. تو ہمیں جو ہے نا جتنی ہماری زمین تھی نا اس سے تقریباً 50% ملی تھی. 127 جنوبی میں آپ آباد ہو گئے آ کر تو وہاں پھر آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا اسکول گئے آپ؟ ہاں جی. تو میں جب کہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے تو میں گیا. اس وقت ہمارے علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا. سرگودا میں صرف ایک اسکول تھا گورنمنٹ ہائی اسکول جو کہ اب نمبر 1 کے نام سے مشہور ہے ہاں جی گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1. لیکن اس وقت صرف ایک ہی گورنمنٹ ہائی اسکول تھا. اس میں گیا داخلے کے لیے. اب میرے پاس نہ کوئی سرٹیفکیٹ تھا نہ کچھ اور تھا ہاں جی کیونکہ پارٹیشن میں کسی نے کوئی چیز کی ہوش نہیں تھی ہمیں. جب کہ میں داخلے کے لیے گیا نا تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم اس وقت پرائمری کلاسز جو ہے نا وہ 4تھی جماعت تک ہوتی تھی. اس کے بعد میں پھر ہائی کلاسز شروع ہو جاتی 5ویں سے. تو کہنے لگے جی ہم 4تھی جماعت کا ٹیسٹ لیں گے. جو 4تھی جماعت کے ٹیسٹ میں پاس ہوگا نا اس کو ہم 5ویں میں داخل کریں گے. تو ٹیسٹ ہوا. ٹیسٹ میں میں الحمدللہ کیونکہ میرے بڑے بھائی جو ہے نا چودھری محمد امین وہ مجھے کوچ کرتے رہے اور نمایاں نمبر لیے. تو مجھے 5ویں جماعت سے شروع کرنا پڑا تھا پھر سرگودا گورنمنٹ ہائی اسکول سے کہ 53 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بیٹھے کہ اس کو پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی میٹرک کا امتحان ہاں جی. تو پنجاب یونیورسٹی سے میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور اس کا نام تھا ڈیمونڈ مونسی کالج جور آباد اسٹیشن ایٹ سرگودا جو کہ پی ایف پبلک اسکول ہے نا یہ ہماری کالج کی بلڈنگ تھی. اس میں ہم نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا
اچھا اب کیا ہوا کہ داخلے کے فوراً بعد جو ہے نا کوئی مہینہ کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی. گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا ہوا کہ یہ سرگودا بیس جو ہے نا ایز اے پی ایف بیس ڈکلیئر ہو گیا. پی ایف بیس ڈکلیئر، اس سے پہلے کوئی وہ نہیں تھا سرگودے میں. پی ایف بیس ڈکلیئر ہوا تو سب سے اچھی بلڈنگ یا وہ کھلی جگہ پہ یہ ہمارا کالج تھا، ہاں جی، جو کہ اب سرگودا یونیورسٹی ہے، ہاں جی، لیکن یہ دوسری بلڈنگ میں ہے اب. تو یہ ہمارا کالج کی سب سے اچھی بلڈنگ تھی اور ہاسٹل، یہ دونوں چیزیں پی ایف نے ٹیک اوور کر لی. اب جو پی ایف نے ٹیک اوور کی نا، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے نہ کوئی کالج بلڈنگ تھی نہ ہی کوئی ہاسٹل تھا. تو وہی جو میرا گورنمنٹ اسکول تھا نا، اس کی ایک بہت بڑی گراؤنڈ تھی، اس میں شیشم کے درخت کھڑے ہوئے تھے، اس کے نیچے بیٹھ کر کے ہم نے فرسٹ ایئر کی کلاسز پڑھی ہیں شیشم کے درختوں کے نیچے. اچھا فرسٹ ایئر کیا تو یہ جو موجودہ سرگودا یونیورسٹی ہے نا، یہ نیکسٹ ایئر مکمل ہوا تھا. تو نیکسٹ ایئر ہم اس کالج میں شفٹ ہوئے کہ میں نے ایف ایس سی کی. ایف ایس سی کر کے نا تو میں نے رائل ایئر فورس جوائن کر لی 56 میں. تو اس وقت جو کچھ ماحول تھا شراب اور کباب کا ماحول تھا سارا. 58 میں یہ پاکستان ایئر فورس بنی ہے اور فورس میں ہوتے ہوئے میں کہاں رہا ہوں، ایم ایم عالم صاحب کے اسکواڈرن میں. وہ پائلٹ تھے، ہم ٹیکنیکل سٹاف تھے، ان کے ساتھ میں نے 7 سال گزارے ہیں. کہ آپ کو جو لہر پور اپنا گاؤں ہے وہ اب بھی یاد آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہ گاؤں کو دیکھا جائے دوبارہ؟ ہاں بیٹا دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ہے نا یہ گوگل پہ ہم یہ جو موبائل ہے نا ان پہ میں اپنے گاؤں میں، مجھے ویسے ان چیزوں سے میں بچوں کو کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ میں لاہور میں پھنس گیا تھا، راستہ بھول گیا تھا، تو پھر میں نے گوگل کا سیکھا ان سے بچوں سے. تو اس پہ میں پھر اپنے گاؤں میں چلا جاتا تھا گوگل پہ اسی چھوٹے اپنے موبائل پہ. لاہور پور میں تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی دکھائیں. تو میں نے اس جو فون پہ اس کو دکھایا نا، وہ میں نے کہا بھائی یہ یہاں پہ ہمارا گاؤں تھا، ہاں جی، یہ اس کی لے آؤٹ تھی، یہاں پہ مسجد تھی، یہاں پہ ہمارا گھر تھا، یہاں پہ ہماری بیٹھک تھی، یہاں پہ اسکول تھا، یہاں پہ وہ تالاب تھا، یہاں پہ وہ چیزیں بتلائی. آپ کا دل کرتا ہے گاؤں جانے کو، جا کے ان گلیوں کو دیکھنے کو، اسکول کو دیکھنے کو، بازاروں کو جہاں آپ کھیلتے رہتے؟ بیٹا دل تو بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اب میری عمر کچھ الحمدللہ میں 94 سال سن ہجری کے حساب سے میں 94 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل سے آپ نے اپنی کہانی جو ہے لائف سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، پارٹیشن کی یادیں ہم سے شیئر کی، اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ خوش رہیں اور خدا آپ کو اسی طرح ایکٹیو اور صحت مند رکھے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو بھی سب کو شاد و آباد رکھے.